बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना खोल दे, मेरे काम को आसान बना दे और मेरी ज़बान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सके। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, बहुत शुक्रिया मेरे प्रोग्राम देखने का, पाकिस्तान में और दीगर ममालिक में देखने का। आपके कमेंट्स, आपकी क्रिटिसिज्म, आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। और मुझे जो आप लोग ख़ास तौर पे कभी-कभी जब मैं ज़रा पटरी से उतर जाता हूँ और ऐसी कोई बात कह जाता हूँ, उसके ऊपर मुझे आप जो एडवाइस देते हैं उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज के मेरे मेहमान जनाब मेरे बहुत ही मोतबर दोस्त, मेरे बड़े भाई जनाब फयाज बाक़िर साहब। फयाज साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम सर। शुक्रिया बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम। बहुत मेहरबानी फयाज बाक़िर साहब, सबसे पहले तो मैं एक पर्सनल अपॉलॉजी आपको ऑफर करना चाहता हूँ पब्लिकली, इसलिए कि पिछले प्रोग्राम में पता नहीं किस वजह से मैंने बड़े एक नामुनासिब तरीके से जब आप बात कर रहे थे मैंने आपको टोका और वो अखलाकियात के भी मैं खैर मेरा ख्याल है मैं एक बॉर्डर क्रॉस कर गया था और उसके लिए मैं बहुत माजरत चाहता हूँ। प्लीज एक्सेप्ट माय अपॉलॉजी नहीं सर। कोई बात नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं। आप भी मेरे भाई हैं तो ऐसी तो हो जाती हैं बातें। नहीं सर, वो बिल्कुल ठीक है वो, लेकिन आई थिंक एक अखलाक का दायरा जो है हमें छोड़ना नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग दी अपॉलॉजी सर। बड़े शुक्रिया। आपके बड़े जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने भी मुझे कहा और मैंने खुद भी जब मैंने देखा मुझे एहसास हुआ मेरे से गलती हो गई, तो माफी चाहता हूँ। बड़ी बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग दी अपॉलॉजी। शुक्रिया शुक्रिया। फयाज साहब, आपने एक बहुत बेहतरीन आर्टिकल लिखा है। मैं तो उस आर्टिकल को जब पढ़ रहा था तो मैंने इतनी छोटे जो क्या कहते हैं अ, छोटे से एक उसके अंदर एक इतना बड़ा जो कहते हैं ना पहाड़, तो ये इसका आपने नाम लिखा था द साइलेंट रेवोल्यूशन इन पाकिस्तान एक्वायरिंग पावर विदाउट पावर। मैं थोड़ा सा उसका इख्तिसार दे दूं लोगों को, फिर उसी पे बात करते हैं। बिकॉज मुझे यकीन हो चुका है कि आपकी तरह जिस तरह आप कहते रहे हैं कि जब तक सिस्टम नहीं टूटेगा पाकिस्तान ठीक नहीं होगा। और आप इसमें कहते हैं कि एक खामोश इनकलाब पाकिस्तान में बर्पा है और चल रहा है और इसी की वजह से पाकिस्तान का गरीब बचा हुआ है। लेकिन अगर ये खामोश इनकलाब ना होता तो पाकिस्तान कब कब से इसका जो है, अल्लाह ना करे लेकिन ये जिंदा पाकिस्तान बचता ना। और ये आप कहते हैं कि ये इनकलाब लोग ग्रास रूट्स पर लेके आते हैं, अख्तर हमीद खान जैसे जो सिविक ऑर्गेनाइजेशन हैं, लोगों की तालीम, लोगों की हेल्थ केयर का, उनकी नशो नुमा का, उनके लिए किस किस्म की तरक्याती मंसूबे करने का, उनको उनके हकूक दिलाने के लिए उनके साथ थाना कचहरी अदलिया में जाने का, ये बहुत खामोश इनकलाब है। और लेकिन पाकिस्तान का सिस्टम आप लिखते हैं कि इतना इस पे कब्जा है, पुलिस का, कोर्ट्स का, ये बड़े बड़े जिनको आप डेरादार और मोतबर कहते हैं, उसके बाद फौज का और बार के। आप कहते हैं कि इस इनकलाब को एक अगली हमने लेवल पर लेके जाना है कि सिस्टम को तोड़ना है। और आपका एक मफरूजा है कि सिस्टम को तोड़ने के लिए जो सड़क की जंग है, खाना जंगी है, मार धाड़ तोड़ वोड़, वो तो एक उसका एक हिस्सा है लेकिन वो उसका हल नहीं है। हल ये है कि आपको ग्रास रूट से सिस्टम के अंदर जाके उसको तोड़ करके उसको तब्दील करना है। ये आपका मर्ज। तो इस पे जरा थोड़ी सी बात करते हैं, जरा एक्सप्लेन करें क्या ये आपका जी कॉन्टेक्स्ट। हाँ, मैं थोड़ी सी आपको वजाहत कर दूं। आज की गुफ्तगू से पहले मैं इस पे कुछ मैंने ताज़ा किया अपने ख्यालात। आप देखें, चीन के इनकलाब को ले लें। हमारे 7 मुल्क हैं जहाँ 1921 में कम्युनिस्ट पार्टी बनी और 1949 में उन्होंने इख्तियार पे कब्जा कर लिया। उन्होंने गुरिल्ला जंग की कम्युनिस्ट पार्टी की क़यादत में। 1934-35 में वो बिल्कुल घिर गए चांग काई शेक की फौजों से। तो माओ ज़ेतुंग ने एक ख्याल पेश किया कि हमें लॉन्ग मार्च करनी चाहिए। वो 10,000 किलोमीटर लंबी लॉन्ग मार्च थी और वो कोई 15 साल चली। उसके नतीजे में उन्होंने इक़्तिदार हासिल किया। अब जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी है उसके जो सरबराह हैं वो दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन सरबराह हैं। पार्टी के भी वो सरबराह हैं, फौज के भी वो सरबराह हैं
اور ایک ہی پارٹی ہے، اور جتنی بڑی بڑی کارپوریشن ہیں جو فارچون 500 میں آتی ہیں بیسیوں چین کی، ان کو بھی وہ ضابطے انہوں نے دیے ہیں، اور وہ ان کے ضابطوں کے اندر چلتی ہیں، وہ ان کی دم مروڑتے رہتے ہیں۔ لیکن انہوں نے ایک فیصلہ کیا جب یہ کرونا وائرس کا مسئلہ شروع ہوا کہ ہم شہروں کو بند کر دیں گے جہاں وبا کا خطرہ ہوگا، لوگوں کو گھروں سے نکلنا، کاروبار کرنا، آنا جانا، اس سے لوگ تنگ ہو گئے تھے اور لڑنا بہت مشکل تھا، کیونکہ انہوں نے ایک ایسا خبر گیری کا نظام جسے سرویلنس کہتے ہیں وہ بنایا ہوا تھا کہ جو آدمی باہر آئے، پلیک کارڈ لے کے آئے، پوسٹر لے کے آئے، کیمرہ پکڑ لے گا اس کے پوسٹر کو، فوراً اس کی شکل آ جائے گی، اس کے پیچھے پہنچ جائیں گے اور اس کی دم بروڑ دیں گے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ سفید کاغذ لیا، جسے A4 سائز کا جو کاغذ ہوتا ہے، وائٹ شیٹ، اس سے وائٹ شیٹ ریولوشن کہتے ہیں، یہ ارمچی سے شروع ہوا۔ انہوں نے یہ کیا کہ وہ جہاں بھی اکٹھے ہوتے تھے سفید کاغذ لے کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اب جو سافٹ ویئر تھا اسے نعرے پڑھنے کی تو اس میں جو ہے ہدایت موجود تھی، لیکن سفید کاغذ کو دیکھ کے وہ فیصلہ نہیں کر سکتے تھے اس کا کیا کریں۔ اس لیے ممکن ہوا ہزاروں لاکھوں لوگوں کے لیے کھڑے ہونا، احتجاج کرنا، اپنی قوت کا اظہار کرنا، اور شیپ پین کو توڑنا پڑا اپنا فیصلہ، اتنی بڑی مضبوط قوت کو، اور لوگوں کو کہا جی آپ باہر آ جائیں۔ یہ بھی انقلاب ہے۔ تو جو بات میں لوگوں کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ صرف جلاؤ، گراؤ، پتھراؤ، خون بہاؤ انقلاب نہیں ہے۔ اگر ہم اس سے متبادل نہیں سوچ سکتے تو برا نہ بنائیں، اس کا مطلب ہم ذہنی سستی کا شکار ہیں۔ بہت تخلیقی طریقے سے ہم بڑی قوتوں سے لڑ سکتے ہیں۔ اور پاکستان میں جو میں خاموش انقلاب کی بات کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں بے شمار زندگی کے شعبے ہیں، تعلیم ہے، صحت ہے، روزگار ہے، قرضے لینا ہے، عورتوں کی حالت بہتر بنانا ہے، پانی، سینیٹیشن، انصاف، قانون سازی، اس پہ بہت سارا کام کیا ہے ان لوگوں نے جو نہ صرف اپنے آپ کو سمجھتے ہیں بلکہ سرکار کو بھی سمجھتے ہیں کس طریقے سے یہ کام کرتی ہے۔ تو ہمارے جو لوگ ہیں جب تک وہ سرکار کے کام کرنے کو طریقے کو نہیں سمجھیں گے اور یہ نہیں سمجھیں گے سرکار کے اندر تعلقات کیسے بنانے ہیں، وہاں جا کے اپنے ہمدرد اور ایماندار لوگوں کو کیسے ڈھونڈنا ہے، قانون کو اپنے حق میں کیسے استعمال کرنا ہے، اور اپنے آپ کو ایک سیاسی قوت کے طور پہ بنانا ہے، تو اس وقت تک وہ تبدیلی نہیں لا سکتے۔ میں ایک چھوٹی سی ایک شعر پڑھنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے۔ شعر سے اچھا، شعر پڑھ کے ہاں میں نے سوال اسی پہ کرنا ہے، جی پلیز۔ ہاں، شعر ہے اپنے انشا کا کہ دیکھنے والی دیکھ کے چلنا، تم سب جھوٹا سچا ہو، ڈوبنے والی ڈوب گئی، وہ گھڑا تھا جس کا کچا۔ تو انقلاب کے نام پہ کچے گھڑے پہ سوار نہ ہو جائیں۔ کچا علم، کچا ارادہ، کچا جذبہ، آپ کا علم پختہ ہونا چاہیے۔ اور جی سر سوال میرا یہ ہے کہ چونکہ ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ سسٹم ہی اتنا فرسودہ، دیمک لگا ہوا اور بیکار سسٹم ہے، تو اس کو توڑنا ہے۔ آپ کی بات سے یہ تو تاثر نہیں جا رہا لوگوں کو یا مجھے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اسی سسٹم کو سمجھ کے، اسی سسٹم کو استعمال کر کے اپنی زندگی کو بہتر کرو، نہ کہ اس سسٹم کو توڑو۔ بیکاز سوال کیوں یہ پوچھ رہا ہوں، ہمارا قمر جاوید باجوہ، عاصم منیر فوج کی تباہی اور بربادی کی عکاسی کرتا ہے، وہ ایویڈنس ہے۔ دے ٹیل اس کہ ہماری فوج کے اندر کتنی تباہی اور بربادی ہوگی کہ اس قسم کے لوگ جو کہ شاید کپتانی سے اوپر نہ جاتے، یہ آرمی چیف بن گئے۔ ہمیں نواز شریف اور آصف زرداری عکاسی کرتا ہے کہ ہماری سیاست کہاں کتنی پستی میں گر چکی ہے۔ ہمارے میاں منشا ملک ریاض ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارے کاروباری کس حد تک گر چکے ہیں۔ ہمارے ڈاکٹر عثمان اور ڈاکٹر اکبر جو آئی جی ہے یہ بتاتے ہیں ہماری پولیس کتنی گر چکی ہے۔ ہمارا یہ راجہ سکندر سلطان بتاتا ہے کہ ہماری بیوروکریسی کس حد سے غلاظت میں گر گئی ہے۔
یہ عامر فاروق اسلام آباد ہائی کورٹ کا جسٹس، ہمایوں دلاور، یہ ابو حسنات ذوالقرنین، یہ بتاتے ہیں ہماری عدلیہ یہ ساری عکاسی ہے کہ نظام تباہ ہے. تو مجھے ذرا سمجھائیں ہمارے لوگوں کو کہ آپ کا جو یہ ایڈوکیسی ہے یہ اس نظام کو کیسے توڑے گا؟ لیکن نظام کسی دفتر کے ذریعے، تھانے، کچہری، اسکول، کسی ذریعے سے ہی آپ سے لڑتا ہے نا. جی بالکل، یہ بالکل صحیح فرمایا. ہاں، ہم جب تک اس کے مالک نہیں بنیں گے، اس کے اندر نہیں داخل ہوں گے، اسے تبدیل نہیں کریں گے، وہ تبدیل نہیں ہوگا. اوپر چند لوگ تبدیل نہیں کر سکتے. لوگ یہ شکایت کرتے ہیں بہت سارے جو اصلاحات کی بات کرتے ہیں، جی قانون بن جاتا ہے اس پہ عمل نہیں ہوتا. عمل کیوں نہیں ہوتا؟ کوئی نیچے گردن پکڑنے والے ہوں تو. یہ ہم نہیں کرتے. ہم یہ کرتے ہیں، میں ایک مثال دے دوں کہ چور آیا، اس نے میرا گھر پھلانگا، میرے کمرے میں داخل ہو گیا، سامان اٹھایا، گٹھری میں باندھا، دروازہ کھولا، باہر نکل گیا. اس کے بعد میں نے باہر نکل کے نعرے لگانے شروع کر دیے. اسے جب پھلانگ رہا ہو تو اس وقت اسے پکڑیں، اسے کرنے نہ دیں. تو اہم بات یہ ہے کہ ہم لوگ جب جہاں پہ موجود ہیں، ہمیں یہ سیکھنا شروع کرنا چاہیے. سب سے اہم بات، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں منی ٹریل، کہ جو پیسہ ہماری جیبوں سے نکالا جاتا ہے اور دوسروں کی جیب میں جاتا ہے، کہاں سے نکالا جاتا ہے اور کہاں دوسری جگہ تک پہنچتا ہے، اس سب پہ نظر رکھنا اور قانون کے اندر، ادارے کے اندر رہتے ہوئے طریقے سمجھنا کہ اس کو توڑنے کے کیا ہیں، اور پھر اس سے کام لے کے اسے توڑنا اور تبدیل کرنا. اب یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ ہمارے جیسے آپ نے کہا ہے، نہ صرف لوگ اصلاح کا کام کر رہے ہیں، بلکہ لڑائیاں بھی بے شمار ہزاروں لاکھوں لوگ کر رہے ہیں اور لڑ کے اپنے حقوق لے رہے ہیں. ہو کیوں نہیں رہا؟ میں ایک چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں جدھر لوگوں کی توجہ نہیں جاتی، کہ ہماری جو ثقافت ہے نا، اسے ہم کہتے ہیں اورل کلچر. اس میں لوگ سینہ بسینہ باتیں ایک سے دوسرے کو پہنچاتے ہیں، ایک سے دوسرے تک کہتے ہیں. لکھ کے مغرب میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ کوئی کام ہوتا ہے اس پہ لکھتے ہیں، کیس اسٹڈی کرتے ہیں، مضمون لکھتے ہیں، وہ رسالے میں چھپتا ہے، وہ لاکھوں لوگوں تک پہنچ جاتا ہے. ہمارے جو کوئی بات ہوتی ہے، بندے نے بہت زبردست لڑائی لڑی، لاجواب، وہ صرف اسے ہی پتہ ہے یا ان 10 بندوں کو پتہ ہے جو اس کے گرد ہیں. اگر وہ ہزاروں لاکھوں کو پتہ چل جائے کہ چور، اس چوری کو پکڑنے کا یہ طریقہ ہے، اس لڑائی کو لڑنے کا یہ طریقہ ہے، تو وہ اتنا مضبوط ہتھیار آ جائے گا، جس کے لیے میں نے آپ کو نظریہ پیش کیا تھا کہ ہم بے شک آن لائن اور جتنے اس کو ایک منٹ کے لیے پاک کرتے ہیں. میں صرف تجویز، ہاں میں اس پہ تفصیل نہیں کروں گا. نہیں میں ایک منٹ کے لیے پاک کرتے ہیں. میں سوال آپ سے، میں آپ کے آرٹیکل کی طرف ذرا واپس جانا چاہتا ہوں. آپ نے ایک ہائرارکی بتائی ہے کہ پاور سٹرکچر کی ہائرارکی پاکستان کے لیے کیا ہے. آپ کہتے ہیں کہ اوپر انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے، ورلڈ بینک، آئی ایم ایف، یہ وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک، اس کے نیچے فوج. یہ ذرا ایکسپلین کریں اور پھر ذرا بتائیں کہ ان کو اگر ہم سمجھ لیتے ہیں، اور پھر آپ نے جو معتبر اور ڈیرہ دار والے لوگوں کا بتایا ہے، اور جو کہ اب ٹرانسفارم ہو گئے الیکٹیبلز میں، یہ جو پاور سٹرکچر ہے اس کو کیسے توڑا جائے؟ جی ہاں بالکل، یہ بہت سمجھنا ضروری ہے اگر ہم اس کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں اور اسے تبدیل کرنا چاہتے ہیں. لیکن سب سے اوپر، جیسے میں نے کہا، انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں. 2 سب سے بڑے ہیں، ورلڈ بینک اور انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ. یہ اس لیے بنائے گئے تھے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد اس زمانے میں جن ملکوں کو تیسری دنیا کہا جاتا تھا، اور 1992 میں سوویت یونین کے خاتمے کے بعد جنہیں گلوبل ساؤتھ کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں جو ترقی یافتہ ملکوں کا یہ خیال تھا کہ یہ ہمارے برابر اس لیے نہیں کہ ان کے پاس سرمایہ کی کمی ہے، تو ہمیں ایسا نظام بنانا چاہیے کہ ہم انہیں سرمایہ دیں، یہ ترقی کر سکیں. لیکن انہوں نے مارشل پلان بنایا تو سارے یورپ کے لوگ واپس آ گئے، سب ٹوٹ پھوٹ ختم ہونے کے بعد، جہاں جنگ عظیم سے پہلے تھے. اور ہمارے گلوبل ساؤتھ کے لوگ وہاں کے وہاں کھڑے ہیں، بلکہ اس سے بھی بدتر حالات ہو گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انہوں نے یہاں پہ قرضے دینے شروع کیے، وہ اپنے پسندیدہ اداروں، افراد اور گروہوں کو دینا شروع کیے تاکہ یہاں کے لوگوں کو نتھ ڈال کے رکھ سکیں، یہاں کے لوگوں کی مرضی کے خلاف وہ سیاسی فیصلے کر سکیں.
سرد جنگ کا ایندھن بنا سکیں ان ملکوں کو، مختصر لفظوں میں۔ تو اوپر تو آ گئے یہ انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن، اور ان کو جو موضوع ادارہ نظر آئے صرف پاکستان میں نہیں، میں کوئی پاکستان کی فوج کو محب وطن فوج سمجھتا ہوں، ان کے بارے میں بات نہیں کر رہا، لیکن تمام جو تیسری دنیا کے ملکوں کی افواج تھیں انہیں پتا تھا کہ یہ کنٹرول کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ بہت منظم ادارہ ہے، یونٹی آف کمانڈ ہے، ایک اوپر جو سربراہ ہے وہ کہتا ہے سارے اس کے پیچھے چلتے ہیں، اور ان کی پیشہ ورانہ تربیت ہے، تو ان کے نیچے مسلح افواج کو اور رجیم چینج ہے وہ ماننا لگ گئے، پہلے مانتے نہیں تھے۔ تو انہیں جہاں جہاں انہیں حکومتیں نظر آئیں جو ان کی پالیسی سے اتفاق نہیں کرتی تھیں، ان کی جنگ کا ایندھن بننے کو تیار نہیں تھی، انہیں اٹھوا دیا۔ اب وہ جو ہے مسلح افواج حکومت پہ قبضہ کر لیں، وہ چلا نہیں سکتے حکومت کا نظام۔ انہیں دو اور حصے دار چاہیے، ایک سول بیوروکریسی اور دوسرے سیاسی جماعتیں، اور سول کاروباری بھی، ہے اور کاروباری بھی، ہاں جی، کاروباری بھی، وہ انہیں ساتھ ملانے کے لیے بھی انہیں بھی کوئی تھوڑا سا کھلانا پلانا پڑتا ہے، ورنہ وہ آپ کے ساتھ کیوں چلیں؟ روز دہاڑی کے جو کام ہے، دفتر چلانے ہیں، تھانہ کچہری، اس کے لیے بیوروکریسی آپ کو چاہیے، کاروبار چلانے کے لیے کاروباری طبقہ چاہیے۔ اچھا، وہ جو کاروباری طبقہ ہے اور سیاستدان ہیں، وہ کس طرح سے کس ستون پہ وہ کھڑے ہوتے ہیں؟ وہ کون سا ستون ہے جو بوجھ اٹھاتا ہے سیاستدانوں کا، بیوروکریسی کا، کاروبار کا، اور اوپر فوج کا اور بین الاقوامی اداروں کا؟ وہ ہے ڈیرہ دار۔ ڈیرہ دار کے بغیر آپ کا سماجی نظام، سیاسی نظام، اقتصادی نظام نہیں چل سکتا، کیونکہ یہ لوگوں کو قابو کرتے ہیں، ان کی رائے عامہ لیتے ہیں، ان کے اندر ہمدردی اور اطاعت گزاری پیدا کرتے ہیں، اوپر جو پالیسیاں ہوتی ہیں سارا نظام ان کے سر پہ چلتا ہے۔ ڈیرہ دار، پنجاب میں اسے ڈیرہ کہتے ہیں، سندھ میں اسے اوطاق کہتے ہیں، صوبہ سرحد میں اسے حجرہ کہتے ہیں، اس طرح سے بلوچستان میں۔ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جن چیزوں کے آپ کو حقوق ملے ہوئے ہیں قانونی طور پہ، اور جو سرکاری افسر آپ کو وہ حقوق نہیں دیتے، اپنی دھاندلی سے، چور بازاری سے، اور آپ میں خوف بھی پیدا کرتے ہیں کہ شور مچائے تو تمہیں اندر کر دیں گے۔ آپ نے کوئی شکایت کرنے گئے ہیں کہ میرا مال چوری ہوا ہے، وہ آپ پہ بکری چوری کا مقدمہ بنا دیں گے، اور اس کی انتہائی غلیظ شکلیں موجود ہیں۔ تو یہ ڈیرہ دار وہ ستون ہے جس کے سر پہ یہ سارا نظام کھڑا ہوا ہے، اور ڈیرہ دار جو ہیں ان کے لیے عمران خان صاحب نے لفظ استعمال کیا تھا الیکٹیبل۔ وہ خیر لفظ پہلے سے چلا آ رہا ہے، ہاں الیکٹیبلز عمران خان کے زمانے میں نہیں، لیکن وہ ہاں ذرا مشہور زیادہ اس لیے ہوا کہ جہانگیر ترین ان کو لے کے آیا۔ ہاں، تو مطلب الیکٹیبل کا لفظ آ گیا، وہ زیادہ کچھ تھوڑا سا وہ معزز بن گیا، یہ الیکٹیبلز ہیں، اصل میں ڈیرے دار ہے۔ ڈیرے دار کا کام یہ ہے کہ جو آپ کا حق ہے وہ آپ کو نہیں ملتا، وہ آپ کو احسان کے طور پہ عطا کریں، کہ یار تم میرے پاس آؤ، میں فون کروں گا، عدالت میں تمہارا کام نہیں ہوتا۔ جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی وہ تھانہ کچہری کا کام کرواتا ہے ہاں، لوگوں کا، کہ مطلب ہے جسے پنجاب میں چٹی دلال کا کام بھی کہتے ہیں، کہ جج تمہارا کام نہیں کرتا، کوئی بات نہیں، میں کام کروا دوں گا، کچھ 10-15 ہزار مجھے بھی دے دو، کچھ میں اسے کھلاؤں۔ یہ کون سا بنیاد، دلال سر؟ ہاں، کیا دلال کہتے ہیں اس کو؟ چٹی دلال۔ اچھا چٹی کا مطلب بھتہ دینے والا، اور دلال وہ ہے جو بھتہ لے کے انہیں بھی کھلاتا ہے، خود بھی کھاتا ہے، آپ کا کام کرواتا ہے، جو آپ اچھا کا اچھا حق ہے آپ کو احسان کے طور پر دیتا ہے، اچھا، بھتہ دلال بھی کہہ سکتے ہیں۔ بھتہ دلال۔ ہاں، تو جو میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ حکومت کے مالک بنیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فیصلہ کروا لیں، آپ نے کوئی کام ڈیرہ دار کے ذریعے سے نہیں کروانا۔ اچھا، ایک سوال پوچھوں، یہ جی ڈیرہ دار جو ہیں یہ تو آپ کے جو ہے جو دیہی علاقے ہیں ان میں ہوتے ہیں، اس قسم کے جو لوگ آپ کے شہروں میں ہوتے ہیں وہ کیا کہلائیں گے؟ شہروں میں بھی ڈیرہ دار ہیں جو اچھا صوبائی اسمبلیوں، قومی اسمبلیوں کے انتخابات لڑے ہیں، مجھے بھی شرف حاصل ہوا ہے ایک دو ڈیرہ داروں سے اسلام آباد میں رہتے ہوئے ملنے کا، حالانکہ اچھا، نہیں اسلام ملنا آباد چاہیے۔ کے ڈیرے ہاں دار ہیں جو اسلام آباد میں کام کرواتے ہیں لوگوں کا؟ جی جی بالکل، جی۔ جو تو آپ ڈیرہ تمہیں دار بیسکلی آپ نے ایک لیبل دیا ہے ان لوگوں کو جن کے پاس سمجھ ہے سسٹم کے طور طریقے کی،
اور کام کروانے کی، ان حقوق دلوانے کی جو ویسے ہی آئین قانون آپ کو دیتا ہے، لیکن چونکہ اس کے پاس پیسہ ہے اور بھی کوئی حربے ہیں، تو وہ لوگوں کے درمیان اور ریاست کے درمیان ایک برج بن جاتا ہے. ہاں اس نے ناطے بنائے ہوئے دفتروں سے، اور آپ کیونکہ اکیلے جاتے ہیں، اگر آپ اکٹھے ہو جائیں، ایک ہی مسئلہ ہے، 100 بندوں کا مسئلہ ہے تو اب 100 بندے اکٹھے ہو جائیں، سرکاری افسروں کا گرفت پکڑے، ان کا پکڑے. تو جو میں بات کہہ رہا ہوں خاموش انقلاب، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 20 مسئلوں کے حل کے لیے یہ طریقہ استعمال کیا ہے. اچھا میں نا ویسے آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کیسے ہوا. یہ میں سر بالکل آپ صحیح کہ اچھا، اگر یہ بات تو بڑی اچھی آ گئی کہ اگر ڈیرہ دار سمجھ کے سسٹم کے کام کرواتا ہے اور کوئی رشوت دیتا ہے یا کچھ لیتا ہے، کچھ دیتا ہے، کچھ شراب سپلائی کرتا ہے، کچھ اور لوازمات دیتا ہے لوگوں کو. میں آپ کی بات کی تائید اس لیے کر رہا ہوں کہ میں بڑا یہ دیکھ رہا تھا اردوان کا انقلاب، ان کی آک پارٹی کا، ایرانین ریولوشن کو میں دیکھ رہا تھا. یہ بہت سالوں سے ان کے اندر کام ہوتا رہے، اور آپ نے جس طرح چائنیز کمیونسٹ پارٹی کا ایرانین ریولوشن کی ابتدا کہتے ہیں کہ دراصل ان ارنسٹ 1962 میں شروع ہوئی، 60-62 میں، 29 سال کے بعد، سوری 52 27 سال کے، جی 27 سال کے بعد وہ پاور میں آئے، اور وہ 26-27 سال تک لڑتے رہے اس سسٹم کے ساتھ اندر سے. جی اردوان کی جو پارٹی ہے، آک پارٹی، سر یہ 3 دفعہ اس کو بین کیا گیا، پھر یہ آئی، پھر بین کیا گیا فوجیوں نے، پھر آئی. بائی دا ٹائم اردوان آیا یہ پک چکی تھی، لوگ سسٹم میں گھس چکے تھے، نائب قاصد بن چکے تھے، کلرک بن چکے تھے، سیکشن آفیسر بن چکے تھے، فوج میں جا چکے تھے. یہ بالکل میں نے بڑا اس پہ آپ ہی کی باتوں سے نا میں یہ ریسرچ کر رہا تھا. جھٹکا دیا مرسی کی مصر میں کہ جی ایک ہی جھٹکے میں ہو گئے، وہ کامیاب نہیں ہوئے. اس لیے کہ سسٹم کے اندر مصر کے لوگ تعین نہیں تھے. وہ دلیر نکلے باہر، 10-15-20 ہزار لوگ مارے بھی گئے، لیکن فوج نے اٹھا کے مرسی کو باہر پھینکا. آج وہ طاقت. میں آپ کی بات کی تائید اس لیے کر رہا ہوں، میں لوگوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ باہر ضرور نکلے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ آپ کے ساتھ بھی وہ ہوا جو کہ مصر کے مرسی کے ساتھ ہوا اور مصر کے لوگوں کے ساتھ ہوا، کہ سسٹم کے اندر آپ کے لوگ نہیں ہیں، سڑکوں پہ آپ آ گئے، 10-15-20 ہزار لوگ مار دیے، اور پھر یہ قبضہ کر لیں گے جس طرح سیسی نے کر لیا. تو ہمیں اندر کا انقلاب کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. جی سر. پختگی، جو میں علامہ اقبال کا شعر سنانا چاہتا تھا دوسرا، وہ ہے نالہ ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں ذرا اور اسے تھام ابھی. کہ جو غم غصہ ہے اس کو تھامیں اور پختگی پیدا کریں اپنے جذبے میں، اپنے علم میں، اپنے طریقہ کار میں، اور وہ موجود ہے. 20 لوگوں نے یہ کام کیا ہوا ہے. حیدر مہدی صاحب، ہمیں کوئی ایسا ادارہ بنانے کی ضرورت ہے جس کے ذریعے سے یہ علم ہم عام لوگوں کو پہنچا سکیں. میں نے شروع میں آپ کے پہلے پروگرام میں کہا تھا کہ اچھا ایک سوال اس پہ ادارے پہ آنے سے پہلے، لیکن دوسری طرف فیاض باقر صاحب، جو اس وقت رجیم آپ کی بیٹھی ہوئی ہے اور وہ طاقتور نظر آتی ہے، فوج کی بندوقیں ان کے پاس ہیں، ریاست کے جتنے ادارے ان کے ساتھ ہیں، ایک سنگل مین ڈکٹیٹرشپ ہے عاصم منیر کی، کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. اور یہ جو ہم بات کر رہے ہیں، سلوشن یہی ہے کہ آپ سسٹم کے اندر سے جا کے سسٹم کو توڑیں. میری اپنی ایک ایز این ایکٹیوسٹ میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمیں دونوں چیزیں کرنی پڑیں گی. ہمیں ایک سڑکوں پہ نکل کے رجیم کو چینج کرنا پڑے گا، اور بچنا پڑے گا کہ ہم مرسی کا مصر نہ بنے. ٹھیک ہے، یہ بہت ضروری ہے، لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے. یہ نہ ہو کہ ہم مرسی کے مصر بن جائیں اور ہم ایران نہ بنے، ترکی نہ بنے، چائنا نہ بنے. تو ہم نے رجیم کو بھی توڑنا ہے، اس کو بھی گرانا ہے، جلد گرانا ہے.
اور سسٹم کے اندر گھسنا ہے جو کہ ایک لمبی جنگ ہے. تو یہ کیسے دو بلکہ ایک کائنڈ آف ڈائیورجنگ آبجیکٹیوز ہے نا. نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. میں کیونکہ جو 1960 کی دہائی کی طالب علم تحریک تھی ایوب خان کے آخری دنوں میں، اس میں شامل تھا. پھر میں پنجاب میں ایک بہت بڑی بائیں بازو کی طالب علم تنظیم کا سربراہ بھی رہا. تو ہمارے جو استاد تھے انہوں نے ہمیں بتایا کہ طالب علموں کے سڑکوں پہ آنے سے یا مزدوروں کے سڑکوں پہ آنے سے یا اور شہریوں کے نظام تبدیل نہیں ہو جائے گا. اس سے صرف اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو حکمران طبقے ہیں انہیں مسلسل زچ کرتے رہنا، ان کی توانائی جو ہے نا وہ ان چیزوں میں الجھا دینا، تاکہ جو اصل کام ہو رہا ہے مضبوط اس کو توڑنے میں، اسے ختم کرنے میں وہ توجہ نہ پوری لگا سکیں. اور اس کے رکھتے ہوئے آپ ساتھ ساتھ اپنے قدم مضبوط کرتے رہیں، اداروں کے اندر اپنی جگہ بناتے ہیں، انہیں چلاتے رہیں. سو یہ ان کا تعلق ہے. یہ ایک آڑ کا کام کریں گے آپ کے لیے اور لوگوں کا شعور زندہ رکھیں گے، ان کے اندر یہ ناانصافی کے خلاف جذبے کو زندہ رکھیں گے. لیکن صرف اس سے تبدیلی نہیں آئے گی. تبدیلی آئے گی جب آپ مالک بن جائیں گے اپنی سو یہ حکومت. کلیئر ہو گیا کہ دونوں چیزیں کرنی پڑیں گی. ہاں آپ کو توڑ پھوڑ، جھگڑا فساد، سڑکوں پہ نکل کے رجیم کو چینج کرنا پڑے گا. لیکن اگر آپ نے سسٹم کو چینج کرنا ہے تو آپ کو سسٹم کے اندر جا کے اس کو اندر سے سمجھ کے پھر اس کو توڑنا پڑے گا. میں ایک اب یہ آ بات جائیں. کہنا چاہتا ہوں، ہاں ایک اس میں اضافہ، کہ اس کے لیے توڑ پھوڑ ضروری نہیں ہے. اصل میں آپ باہر آئے نا، اس میں وہ خود جو طاقتیں اوپر ہیں وہ اس کام کو ناکام کرنے کے لیے وہ انہیں کہا جاتا ہے ایجنٹ پرووکیوٹر. آپ جانتے ہوں گے، وہ جلوسوں میں گھسا دیتے ہیں. کوئی غریب آدمی بائکیا جا رہا ہے کہیں پہ کھانا دینے، اس کی موٹر بائک جو ہے نا اس کو آگ لگا دی، ریڑھی الٹا دی کسی خانچے والے کی، توڑ پھوڑ کی، کسی کے کار کے اوپر پتھر مار دیے. جی سوری، آئی ٹیک مائی ورڈ بیک. توڑ پھوڑ کی بات بالکل نہیں. میں سوری، معذرت کرتا ہوں. وہ میں آواز اٹھائیں، شور آواز شرابہ اٹھائیں، کریں. جی ہاں، آپ توڑ پھوڑ مت کریں، آپ پر امن احتجاج کریں، سڑکیں بھر دیں، پریشر لے کے آئیں. ٹھیک ہے، بالکل. میں آئی ٹیک مائی ورڈ بیک. وہ ضروری ہے. وہ کرتے رہیں، الاؤ دہکتا رہے، لوگوں کو نظر آتا رہے. لیکن جب تک آپ حکومت کے مالک نہیں بنیں گے، حکومتی اداروں میں داخل ہو کے اپنے ہمدرد، ایماندار، محنتی، قابل لوگوں سے تانتے بنا کے قانون کے مطابق ان کا گریبان پکڑ کے ان سے اپنے حق نہیں لیں گے، جب تک یہ ڈیرے دار کا آپ متبادل نہیں پیدا کریں گے تو آپ اس نظام کو توڑ پھوڑ کے بدل نہیں سکتے. تو ٹھیک ہے فیاض باقر صاحب، ہمیں یہ پتا ہے کہ ہم اس وقت جکڑے ہوئے ہیں ایک کلونیل نظام کے اندر نا. فوج بھی وہی کلونیل آرمی ہے، ہماری بیوروکریسی بھی ہے، ہماری جوڈیشری بھی ہے، ہمارا پورا نظام جو ہے وہ ایک نوآبادیاتی کلونیل اسٹرکچر کی جو ہے ہیریٹیج ہے. تو اب آ جائیں، یہ جو آپ پلیٹ فارم کی بات کر رہے ہیں، بیکاز آپ پریکٹیکل ہم بات کریں، یہ تو ہم نے باتیں سمجھ گئی کہ لوگ اپنے حقوق کو سمجھنے کے لیے اپنے قواعد، اپنے قانون، پالیسی، پروسیجر، سسٹم جو اس وقت موجود ہیں آئین اور قانون میں، ان کو سمجھنے کے لیے ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے. یا تو وہ کسی اسپیشلسٹ کے پاس جائیں یا ڈیرے دار کے پاس جائیں. کہ یار یہ میرا مسئلہ ہو گیا، مجھے تھانے میں ایس ایچ او نے بلایا ہے، میرے کیا حقوق ہے، میں کیا کر سکتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک آن لائن لرننگ پلیٹ فارم بنائیں جس کے اندر ہمارے قوم کی جو مختلف ادارے ہیں، انسٹیٹیوشنز ہیں، سسٹمز ہیں، اس کے متعلق لوگوں کو آگاہ کیا جائے، تعلیم دی جائے کہ وہ آ کے سمجھیں کہ میرے حقوق کیا ہے. یونین کاؤنسل، تحصیل، ڈسٹرکٹ ڈویژن، تھانے میں کیا ہے، میرا بجٹ کہاں ہے، میرا پیسہ کہاں جاتا ہے. یہ آپ بات کر رہے ہیں. میں تھوڑا سا اس سے فرق کروں گا بات، کیونکہ یہ آپ کی بات صحیح ہے. کیونکہ لوگوں کو، میں نے آپ کو شروع میں ایک پروگرام میں کہا تھا کہ فوج کو اپنی ناطاقتی کا علم نہیں ہے اور لوگوں کو اپنی طاقت کا علم نہیں ہے. جی. اب طاقت علم لوگوں کیوں نہیں ہے کہ جو سینکڑوں لڑائیاں روزانہ لڑی جاتی ہیں اور ان میں بعد بہت سنہری اور کامیاب لڑائی ہیں،
اس کا ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہے. تو ہم کچھ انہیں بتائیں گے کہ یہ نظام کا ڈھانچہ کیا ہے, کام کیا کرتا ہے, لیکن زیادہ اس کا مقصد ہونا چاہیے کہ وہ جو لڑائیاں لوگوں نے گلی گلی کونے میں لڑی ہیں اس کا علم سب تک پہنچا دیا جائے. ٹھیک. تاکہ اچھا, سب لوگ, مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ کیس سٹڈیز کے تھرو, کہانیوں کے تھرو لوگوں کو بتایا جائے کہ بھائی یہ لڑائی پہلے لڑی جا چکی ہے اور اس بالکل طریقے سے کامیاب ہوئی ہے. ٹھیک. بالکل. اور آپ چاہیں تو آپ اسے اپنے حالات کے مطابق تبدیل بھی کر سکتے ہیں, کوئی حرف آخر نہیں ہے, لیکن اسے کہتے ہیں پریکٹس بیسڈ نالج, تھیری بیس نہیں ہے. تو یہ پریکٹس بیسڈ نالج. نظریے کی بنیاد نہیں ہے, یہ عمل کی بنیاد پہ ہے. جو اور کام ہو علم, چکا ہے, ہاں, اسے اکٹھا نہیں کیا, اسے دوسروں تک پہنچایا نہیں گیا. یہ مسنگ لنک ہے ہماری انقلابی لڑائی میں. تو فیض صاحب اس کو ذرا تھوڑا آگے لے کے چلیں. تو آپ کیا, مثال کے طور پر اگر میں تھوڑا سا آگے چلوں, ہم کہتے ہیں کہ جی یہ ہے پاکستان اسکول آف گورننس اینڈ جسٹس, میں کہتا ہوں جی اس کو نام ٹھیک ہے, ہاں بالکل صحیح, پاکستان انسٹیٹیوٹ آف گورننس اینڈ جسٹس. بالکل صحیح. اور یہ آن لائن لرننگ پلیٹ فارم ہے. اس کے اندر جو اسپیشلسٹ ہیں, ایکسپرٹ ہیں, وہ اپنی اپنی جو ایکسپرٹیز ہے وہ لا کے دیں گے. چھوٹے چھوٹے 2-3 منٹ کی ویڈیوز ہوں گی, کوئی لیکچر ہوں گے, کسی نے آ کے ادھر کلک کیا, اچھا بھائی یہ چیز کہ اگر مجھے متعلق ہو تو میں کیا کروں. یہ اردو زبان میں بھی ہوگا, پنجابی میں بھی ہوگا, بلوچی میں بھی ہوگا, پشتو میں بھی ہوگا, سندھی میں بھی ہوگا. بالکل صحیح. اور ایک عام آدمی اگر پڑھا لکھا نہیں بھی ہے, مثال کے طور پر اپنے موبائل فون پر کلک کر کے ویڈیو دیکھ کے سمجھ سکتا ہے. ہاں, آپ اس قسم کی بات کر رہے ہیں. 5 منٹ کی کہانی ہو اور پھر وہ اس قابل ہوں کہ وہ سکرول کر سکیں, جا سکیں جس طرح کی کہانی وہ ڈھونڈ رہے ہیں. یہ علم کو جمع کرنا اور پہنچانا, یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے ٹھیک, سیاسی تعلیم اور سیاسی تبدیلی کے لیے. بہت زبردست, بہت زبردست. اب اس کا پہلا قدم کیا ہے؟ پہلا قدم, اچھا سوری میں تھوڑا سا آگے بڑھوں, اس کے اوپر کوئی آپ نے مسودہ بنایا ہے, کوئی آؤٹ لائن بنائی ہے, کچھ لکھا ہے کہ اگر آپ نے بنائی ہے تو اس کے وہ پھر ہم لوگوں سے شیئر کرتے ہیں, اور جو اس کے اندر اپنی کنٹریبیوشن, بیکاز دیکھیں جی یہ جس کو کیا کہ خدائی خدمت گاری ہے, اور اس کے اندر کوئی, مجھے تو نہیں لگ رہا کہ اس کے اندر کوئی پروفٹ موٹیو ہے یا کوئی فائنینشیل انٹرسٹ ہے. ہاں, سسٹینیبل اس کو ضرور کرنا ہے کہ یہ چلتا رہے. آپ جب اسپیشلسٹ ہائر کریں گے, ٹیکنالوجی کے لوگ ہائر کریں گے, لرننگ اسپیشلسٹ ہائر کریں گے, لوگ جو اس قسم کی پیڈاگوگی جس کو کہتے ہیں کہ یہ پڑھایا کیسے جائے, وہ ہے, تو اس کے اندر خرچے ہوں گے, لیکن یہ کمپلیٹلی فری ہونا چاہیے. ہوگا, لیکن انتظامی اخراجات کے لیے آپ کو پیسے چاہیے ہوں گے. آپ نے جی جی جی, میں سمجھتا ہوں, میں سمجھتا ہوں. تو اس کے لیے پھر آپ کو کچھ اور ماہر جو اس ایریا کے ماہر ہیں, ٹیکنالوجی کے, ایجوکیشن کے, معاشیات کے, گورننس کے, سوشل جسٹس کے, یہ آپ کو لانے پڑیں گے. وہ بھی آپ کی طرح دل رکھنے والے ہیں, اور ایک ٹرانسپیرنٹ بورڈ بنانا پڑے گا کہ جی اگر اس کے اندر کوئی پیسے ویسے آتے ہیں تو اس کا خرچہ کیسے ہو رہا ہے. یہ مطلب ایک نظام بنانا پڑے گا, لیکن اس میں ٹیچر عام بندہ ہوگا. جی عام بندوں کے پاس بہت خزانہ علم کا, کیونکہ میں تو 40 سال گھومتا رہا ہوں. میں نے ایسی ایسی حیران کن کہانیاں لوگوں سے سنی ہیں جن کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے, لیکن اللہ نے عقل سب کو دی ہے. یہ فیاض باقر صاحب, یہ میراتھن ریس ہے. یہ پاکستانی جو چٹ منگنی پٹ بیاہ والی بات چاہتے ہیں وہ شاید نہ آپ کے سلوشن میں ہو, لیکن جو در حقیقت اگر آپ نے پاکستان کا نظام توڑنا ہے یا کوئی بھی نظام توڑنا ہے, آپ کو اس کے اندر گھس کے اس کو سمجھ کے اس کو توڑنا ہے. ورنہ نظام اتنا طاقتور ہے کہ اگر آپ اس کو فرنٹل اسالٹ کریں گے, جس طرح فوج میں کہتے ہیں سامنے جا کے دشمن کو آپ اٹیک کریں گے, اس کے پاس طاقت اتنی زیادہ ہے کہ وہ آپ کو کچل دے گا. لیکن عوام نے سڑکوں پہ باہر نکلنا ہے, اتنا پریشر ڈالیں کہ یہ لوگ رجیم چینج ہو جائے اور پھر ہم نظام کی تبدیلی کی طرف چلیں. تو آج کا اس پہ ریپ اپ کرتا ہوں. اگر آپ کے کوئی لاسٹ کامنٹ ہے پلیز دیجیے گا, پھر ہم انشاءاللہ اگلے نشست میں جائیں گے. یہ ایک طرح کا تعلیمی نظام قائم کرنا ضروری ہے. آپ کو 2-3 باتیں اس کا خلاصہ,
माओ ज़ेडुंग के 5 मज़मून ऐसे थे बहुत मुख्तसर छोटे, जिन्हें कहा जाता था 5 मुतवातिर पढ़े जाने वाले मज़ामीन। एक उनमें से मज़मून था अवाम से सीखो। ये सिर्फ नाराबाजी नहीं थी, वो संजीदगी से इस बात में यकीन रखते थे, और मैं भी उस बात में यकीन रखता हूँ। अख्तर हमीद खान के ज़माने में हमने जो हमारी शराकत दार तंजीमें थी उन्हें इकट्ठा किया। उसकी रिपोर्ट मैं आपको भेजूंगा, बहुत खूबसूरत रिपोर्ट है, उसका नाम है हमने आवाम से क्या सीखा। तो हमने बुलाया था बहुत सारी तंजीमों को जो लोगों में काम करती हैं, उन्हें पूछा था कि आप कैसे काम करते हैं, कैसे आपने अपनी रुकावटें रास्ते की दूर की। तो हमारी जो हम ये काम करना चाहते हैं ना, उसमें हम जितने सुनने वाले हैं जिन्होंने कोई ज़िंदगी में लड़ाई लड़ी और जीते हैं, वो सब हमारे फैकल्टी मेंबर हैं। आपने अपना ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, उनसे गुजारिश है कि वहाँ से पैगाम भेज दें कि जी मैं फलाना 2 लाइनों में कि मसला है, उस पर मैंने कुछ किया है, मैं आपको आपके प्लेटफॉर्म के जरिए पहुँचाना चाहता हूँ दूसरों तक। ठीक, अच्छा, तो इसके ऊपर अगली नशिस्त में हम थोड़ा सा इसी को जरा आगे लेके चलेंगे। और आपकी बात में जो बहुत ज्यादा वजन वो ये है ना फयाज बाकर साहब, कि अगर हम माशाल्लाह लॉयर्स मूवमेंट, स्टूडेंट्स, डॉक्टर, ये सब निकल गए बाहर, सियासी जमातें भी आ गई जो कि एक पाकिस्तान जमहूरी पाकिस्तान जाते हैं, उस सड़कों पे आ गए और ये निज़ाम जो है ये तब्दील हो जाता है और लेट से फेयर एंड फ्री इलेक्शन भी हो जाते हैं और 2/3 मेजोरिटी से पीटीआई आ भी जाती है और इमरान खान वजीर आजम बनता है। उस वक्त आज से ज्यादा जरूरत है कि ये लोग समझें कि निजाम है क्या, कि वो निजाम को फिर अंदर से घुस के तोड़े और नया निजाम बने, क्योंकि यही डेरेदार जब भी कोई हुकूमत बन जाती है उसी दिन ये इमरान खान के साथ मिल जाएंगे बिल्कुल। हाँ, वही ये ब्लैकमेलिंग का काम शुरू कर देते हैं जिस दिन से। इनकी ब्लैकमेलिंग का तोड़ आप जब तक नहीं पैदा करेंगे मकामी तौर पे, मकामी तौर पर, लोकल लेवल पे, यूनियन काउंसिल पे, तहसील में, वहां आपने इनको तोड़ना है, तब जाके निजाम तब्दील। बहुत जबरदस्त बात की। बाकी साहब इजाजत दीजिए, आज बहुत मजा आया माशाल्लाह। और अगेन माजरत चाहता हूँ सर, पिछली दफा ज्यादती हो गई। नहीं, ये खुशी की बात है। हाँ, इंशाल्लाह ये जारी रहेगा मुकालमा। बहुत शुक्रिया फैयाज बाग साहब। अल्लाह सुब्हान तआला आपको, आपके अहल को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। पाकिस्तान की जो हकीकी आज़ादी है, जो ये नौ आबादियाती निज़ाम से हमारा छुटकारा है, इससे हमें अल्लाह सुब्हान तआला जो है हमें निजात दिलाए और जो हकीकी आज़ादी की जंग लड़ने अल्लाह सुब्हान तआला उनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और जो बेचारे शहीद हो गए हैं, ज़िल्ले शाह, अरशद शरीफ और जैसे बहुत लोग, सैकड़ों लोग, अल्लाह सुब्हान तआला उनके दर्जात बुलंद करे। और जो बेचारे कैद में, ख़ास तौर पर हमारी ख़वातीन जो, और अभी उनको यास्मीन राशिद साहिबा का 5 दिन का रिमांड और एक्सटेंड कर दिया, उमर चीनवा का भी कर दिया, बहुत अफसोस की बात है। अल्लाह सुब्हान तआला इन सब के मुश्किलात आसान करे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया फैयाज बाग साहब। अगली नशिस्त में मुलाकात होगी। इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम। खुदा।